बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिर अली हाजिर है थिंक टीवी में प्रोग्राम साहब बात के साथ। नाज़रीन, ईद उल अज़हा की 2 छुट्टियों के बाद आज तीसरे रोज़ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। यकीनन आपने ईद उल अज़हा पूरे मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाई होगी। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम आपको ये बताते चलें, बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन ने आर्मी चीफ जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को ट्वीट करते हुए ये कहा है कि अस्सलामु अलैकुम, आदाब अर्ज़, ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद कबूल करें। अब मैं आपकी खिदमत में चंद अहम गुजारिशात पेश करना चाहता हूँ। तो नाज़रीन, अल्ताफ़ हुसैन साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की है और जो गुजारिशात पेश की हैं वो ज़ाहिर है कि बड़ी तफसील से उन्होंने पूरा अहाता किया है। अब तक MQM के साथ जो ज़्यादतियाँ होती रहीं, जो नाइंसाफ़ियाँ होती रहीं, और उनका ये कहना है कि आज 1 जुलाई 2023 तक जो कुछ पूरा जो एक पस मंज़र है, जो कुछ MQM के साथ हुआ है, और उन्होंने इस हवाले से जितनी बार एक राब्ते की, उन्होंने इस हवाले से ज़ाहिर है कि पहले भी आर्मी चीफ साहब को वो ख़त लिख चुके हैं और मुख्तलिफ़ गुजारिशात कर चुके हैं और तमाम जो है वो बता। तो नाज़रीन, ये एक तो अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जो एक अपने ताज़ा ट्वीट में आर्मी चीफ साहब को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी है और चंद गुजारिशात पेश की कि जिस तरह के जो त्यौहार आते हैं, ख़ास तौर पर ईद उल अज़हा की हम आज बात कर रहे हैं, तो यकीनन जो मुख्तलिफ़ सियासी रहनुमा हैं, जो सियासी कायदीन हैं, उनके एक पैगाम जो है वो अखबारात में भी छपते हैं और टेलीविज़न से भी नशर किए जाते हैं कि जनाब जो कुर्बानी का जो जज्बा है वो उस जज्बे के तहत जो है ईद मनाई जाए। यहाँ तक कि वज़ीर आज़म का भी पैगाम जो है होता है और वज़ीर आला का भी, गवर्नर का भी। तो ये पैगामात होते हैं कि जनाब आप ईद जो है वो पूरे मजहबी जोश व खरोश से और ईसार व कुर्बानी के जज्बे के तहत मनाएं। लेकिन ये पैगाम आपने यकीनन सिर्फ पैगाम सुने होंगे, इस पर अमल होते हुए नहीं देखा होगा। और ज़ाहिर है लोग एक रिवायती चूँकि पैगामात होते हैं ये, क्योंकि जब हुक्मरान किसी चीज़ पे अमल नहीं करते और वो सिर्फ पैगाम देते हैं तो कौम और उनके जो लोग हैं वो कैसे उस पर अमल करेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ बताते चलें कि इस पर बाकायदा जो अमली इक़दाम है, अमल होते हुए जो हमने देखा है वो इस तरह देखा है कि हम आपको बताते चलें कि यहाँ जो एक सियासी जमात जो 35-40 साल तक जो है इस शहर में जो है वो एक अहम सियासी जमात के तौर पर काम करती रही और सिंध के शहरी इलाकों की एक बड़ी अल्ताफ़ हुसैन पर पाबंदी है, उनकी जमात के किसी किस्म की भी सियासी जो सरगर्मियाँ हैं उसमें हिस्सा लेने पर पाबंदी है। लेकिन हम आपको एक खुशखबरी अल्ताफ़ हुसैन साहब और उनके चाहने वालों के लिए ये आज हम सुनाते चलें। बानी व कायद MQM अल्ताफ़ हुसैन जो ज़ाहिर है कि इस वक्त उनकी जो पार्टी है वो MQM लंदन कहलाती है और पाकिस्तान में जो है उस पर गैर एलानिया पाबंदी है। कोई आईनी और कानूनी पाबंदी तो नहीं है, लेकिन गैर एलानिया पाबंदी है। तो गुज़िश्ता 7 सालों से किसी किस्म की कोई जो एक्टिविटी है, कोई सियासी एक्टिविटी है, छोटी मोटी एक्टिविटी तो ज़ाहिर है होती रही कराची, हैदराबाद, सिंध के अंदरूनी सिंध के इलाकों में और सिंध से बाहर भी होती रही। लेकिन अब जो एक एक्टिविटी सामने आई है वो बड़ी भरपूर एक्टिविटी सामने आई है और उसके नतीजे में MQM लंदन जो है वो जो पाकिस्तान में ग्राउंड पे जो उतरी है तो वो रावलपिंडी से उतरी है। MQM जिसे MQM लंदन कहा जाता है, जो कि असल MQM है, वो अगर अब पाकिस्तान में अगर उतरी है तो रावलपिंडी से उतरी है। और वो इस तरह रावलपिंडी से उतरी है कि MQM रावलपिंडी के जो ज़िम्मेदार हैं उन्होंने बाकायदा एक तकरीब का एहतमाम किया। वो तकरीब का एहतमाम उनको इसलिए करना पड़ा कि PTI के जो कारकुन हैं, रावलपिंडी के PTI के कारकुन, रावलपिंडी के PTI के कारकुन इमरान खान साहब के वो जो टाइगर है जिसे कहते हैं, जिन्हें वो अपने टाइगर कहते थे, कारकुन कहते थे, वो इमरान खान साहब के चाहने वाले रावलपिंडी के जो थे उन्होंने PTI को बाकायदा छोड़ दिया, खैराबाद कह दिया और खैराबाद कहने के बाद MQM में शमूलियत इख्तियार की। ये बड़ी एक खबर है कि PTI के रावलपिंडी के कारकुनों ने
ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کر لی، اس ایم کیو ایم میں جس کو ایم کیو ایم لندن کہا جاتا ہے، لیکن اصل ایم کیو ایم وہی ہے، اور وہی ایم کیو ایم جو ہے وہ پاکستان میں گزشتہ 35 اور 40 سال تک جو ہے وہ بھرپور سیاست میں حصہ لیتی رہی ہے، لیکن اس پر اب چونکہ غیر اعلانیہ پابندی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پابندی جو ہے راولپنڈی سے جو ہے اٹھ گئی ہے۔ اس پابندی کا خاتمہ جو ہے، ایم کیو ایم پر پابندی کا خاتمہ راولپنڈی سے شروع ہو چکا ہے، اور راولپنڈی کے جو ایم کیو ایم کے ذمہ داران ہیں انہوں نے پی ٹی آئی چھوڑ کر آنے والے جو کارکنان تھے ان کی ایم کیو ایم میں شمولیت کے لیے، ان کو خوش آمدید کہنے کے لیے ایک تقریب منعقد کی، جس میں ایم کیو ایم کے بانی و قائد الطاف حسین کی جانب سے جو ایک ایڈوائزری کمیٹی بنائی گئی تھی، جس میں جو پاکستان سے جو ایک ایڈوائزری کمیٹی کی جو ممبر ہیں مومن خان مومن، ان کو وہاں مدعو کیا گیا، ایک اور کارکن ہیں ساجد خان صاحب، ان کو مدعو کیا، اور بہت سارے کارکنان تھے۔ اس موقع پر جو راولپنڈی کے جو ذمہ داران تھے ایم کیو ایم کے، انہوں نے ایڈوائزری کمیٹی کے ممبر جو الطاف حسین نے جن کو ایڈوائزری کمیٹی کا ممبر بنایا، مومن خان مومن، ان کو مدعو کیا، اور ان کی موجودگی میں جو ہے پی ٹی آئی کے ان کارکنوں کو جو ایم کیو ایم میں شامل ہونے کے لیے آئے تھے ان کو خوش آمدید کہا۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، اور وہاں جو ایم کیو ایم راولپنڈی کے جو ذمہ داران ہیں انہوں نے باقاعدہ بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین سے اپنی بھرپور محبت کا بھی اظہار کیا، اور نعرے بھی لگائے، اور جی الطاف حسین کے نعرے بھی لگائے۔ تو ناظرین، یہ تو ایک وہ بات ہو گئی کہ جو ایم کیو ایم جو گراؤنڈ پہ اترنی تھی وہ باقاعدہ ظاہر کراچی حیدرآباد میں کچھ نہ کچھ تو سرگرمیاں رہتی تھی، اس پہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن راولپنڈی سے باقاعدہ اس کا آغاز ہو گیا کہ ایک پی ٹی آئی چھوڑ کر آنے والے کارکنوں نے ایم کیو ایم میں شمولیت اختیار کی اور الطاف حسین صاحب کے نعرے لگائے۔ لیکن دوسری جانب وہ جو ہم ایک پیغام کی بات کر رہے تھے کہ جو سیاسی رہنما، سیاسی قائدین یا وزرائے اعظم یا جو ہے وہ پیغام دیتے ہیں ایسے موقع پر کہ جناب آپ ایثار و قربانی کا مظاہرہ کریں، غربا مساکین کا یہ پیغامات نشر ہوتے ہیں، غربا غریبوں کا خیال رکھیں، ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں، لیکن وہ صرف پیغام کی حد تک ہوتا، ان پر کوئی عمل نہیں کرتا۔ اب اس پر عمل جو ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا وہ بانی و قائد ایم کیو ایم الطاف حسین کے چاہنے والوں کی طرف سے دیکھا، گو کہ انہیں کراچی، حیدرآباد اور سندھ کے شہری علاقوں میں کسی قسم کی سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ہمت کرتے ہیں، اور یہ ہمت انہوں نے عید الاضحیٰ سے قبل ہی جو الطاف حسین صاحب کے چاہنے والے تھے انہوں نے نہ صرف کراچی حیدرآباد بلکہ سندھ کے جو مختلف شہری علاقے وہاں بینر آویزاں کیے جس پر الطاف حسین صاحب کی تصاویر، اور انہوں نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے الطاف حسین صاحب کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد بھی دی۔ تو یہ روایت جو ہے کسی اور جگہ نہیں ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے بینر لگایا ہو کہ وہ شہباز شریف صاحب کو مبارکباد دے رہا ہو کہ وزیر اعظم صاحب آپ کو عید کی مبارکباد، ایک شہری کی حالانکہ اس قسم کے بینر اگر لگتے بھی ہیں تو وہ سرکار لگاتی ہے، انتظامیہ لگاتی ہے، عام کارکن نہیں لگاتے، لیکن یہ عام کارکنوں کی طرف سے اپنے لیڈر کو مبارکباد دی جا رہی ہے۔ ایسی مبارکباد ہم نے کسی جو اس وقت گراؤنڈ پہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، بہت ساری سیاسی جماعتیں اس وقت گراؤنڈ پہ سوائے ایم کیو ایم الطاف حسین صاحب کے، ان کی ایم کیو ایم کے، باقی تو ساری گراؤنڈ پر ہے، لیکن ہمیں ایسا کہیں دیکھنے میں نہیں آیا کہ کسی سیاسی جماعت کے کارکنوں کی جانب سے اپنے لیڈروں کو مبارکباد دینے کے لیے بینر لگائے گئے ہوں، ان کو خوش آمدید کہا گیا ہو، یا ان کو جو ہے وہ عید کی مبارکباد دی ہو۔ تو یہ روایت بھی جو ہے، یہ مثال بھی جو ہے اصل جو ایم کیو ایم ہے اس کے کارکنوں نے قائم کی، اور نہ صرف یہ بینر لگانے کی روایت قائم کی بلکہ عید الاضحیٰ پر جو ہے وہ جانوروں کو ذبح بھی کیا، قربانی بھی کی، اور قربانی کا جو گوشت ہے وہ باقاعدہ غربا اور مساکین میں تقسیم کیا، اور نہ صرف غربا مساکین میں بلکہ جو ایم کیو ایم سے تعلق رکھنے والے جو کارکنان، شہید کارکنان ہیں، ان کے اہل خانہ میں جا کے گوشت تقسیم کیا قربانی کا، جو ایم کیو ایم کے لاپتہ اور اسیر کارکنان ہیں ان کے گھروں میں جا کے گوشت تقسیم کیا۔ یہی نہیں بلکہ سڑک پر، بیچ سڑک پہ کھڑے ہو کے جو لوگ گزر رہے تھے رکشہ میں، موٹر سائیکل میں، کسی بھی سواری میں، تو وہاں کھڑے ہو کے ان میں بھی وہ گوشت تقسیم کیا۔ اور اس کی خاص بات یہ تھی کہ جو شاپر تھا جس میں قربانی کا گوشت تقسیم کیا جا رہا تھا، اس پر
بانی و قائد MQM الطاف حسین صاحب کی تصویر تھی، اور ہم نے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے اس میں یہ صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جو موٹر سائیکل سے گزر رہے ہیں اپنے اہل خانہ کے ساتھ، ان میں پیچھے جو ہے وہ ظاہر باپردہ خواتین بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، وہ رکے اور انہوں نے رک کر وہ گوشت کا جو شاپر لیا، تو اس پر جو ہے بانی و قائد متحدہ الطاف حسین صاحب کی اس شاپر پر تصویر تھی۔ تو یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے، تو بعض لوگوں نے وہ گوشت لے کے جب اس گوشت پر، اس شاپر پر الطاف حسین صاحب کی تصویر دیکھی تو اسے باقاعدہ پیار کیا، اسے چوما، اسے کس کیا، جس طرح الطاف حسین صاحب اپنے کارکنوں کو ٹیلی فون پر ہی کس کرتے ہیں کہ ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر۔ تو وہ عملی مظاہرہ جو ہے ان لوگوں نے وہ گوشت کا شاپر لیتے ہوئے بھی کیا، اور الطاف حسین صاحب کی جو گوشت کے شاپر میں جو تصویر بنی ہوئی تھی اس کو پیار بھی کیا، فرط جذبات سے یا عقیدت سے جو ہے اسے چوما بھی۔ تو یہ عملی مظاہرہ کسی اور جماعت کی طرف سے نظر دیکھنے میں نہیں آیا جو اس طرح دیکھنے میں آیا۔ دوسری بات ہم الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بتاتے چلیں کہ جیو ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام ہوتا ہے جو مبشر ہاشمی صاحب بڑے زبردست اینکر ہیں، وہ کرتے ہیں، ہنسنا منع ہے۔ تو اس پروگرام میں ایک جو شریک تھے، جو ایک شرکا میں سے ایک نوجوان جو ہے وہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ جناب تابش صاحب آپ کا تعلق تو کراچی سے ہے، اور کراچی میں جو الطاف حسین صاحب ہے اور جو ان کے MQM ہے ان کے تو وہ بڑے فالوورز ہیں، وہ تو بڑی مقبول جماعت ہے کراچی میں، اور الطاف حسین صاحب کے بہت فالوور ہیں۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ الطاف حسین صاحب کو لائن پر لے لیں اور ان سے جو ہے یہ لائن پہ لے کے کہیں تو وہ یہی کہیں گے کہ، یا اس طرح کی بات انہوں نے کی کہ ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر۔ تو مبشر ہاشمی صاحب نے کہا کہ نہیں جناب، پاکستان میں تو جو ہے ان کو اس طرح لائن پہ لینا جو ہے نہیں لیا جا سکتا ہے، ان کو اس طرح لائن پہ لینا منع ہے، لیکن جب کبھی بھی اجازت ملی تو ہم انہیں ضرور اس طرح لائن پہ لیں گے اور آپ کی اس خواہش کو پورا کریں گے۔ اور اس موقع پر جو ایک خاتون جو ان کے ساتھ میں بیٹھی تھی، انہوں نے یہ جملہ، یہ فقرہ کسا کہ جناب الطاف حسین صاحب اس طرح چھوٹے موٹے شو میں نہیں آتے۔ تو پھر مبشر ہاشمی صاحب نے بھی کہا کہ یہ الطاف حسین صاحب کی بہن ہے، یہ کہہ رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے ایک بڑا دلچسپ یہ کلپ ہے جو چل رہا ہے، لوگوں میں بڑا مقبول ہو رہا ہے، سوشل میڈیا پہ مقبول ہو رہا ہے۔ نہ صرف جو تحریک انصاف کے جو کارکن MQM میں شامل ہوئے ہیں وہ کلپ جو ہے وہ وائرل ہو رہا ہے، اور یہ دوسرا یہ ہنسنا منع کا جو مبشر ہاشمی صاحب کا جو ٹیلی ویژن شو کا جو کلپ ہے الطاف حسین کے سے متعلق، اور پہلے بھی اس حوالے سے ان کے شو میں وہ الطاف حسین صاحب کے حوالے سے بات کر چکے ہیں، تو یہ جو ہے یہ کلپ بھی مقبول ہو رہا ہے۔ تو یہ بات تو ہم نے کر لی جو بانی و قائد MQM الطاف حسین کے حوالے سے کہ سوشل میڈیا پہ وہ جس طرح متحرک ہیں، پاکستان کی کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس طرح متحرک نہیں ہے، بلکہ اب وہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ پر بھی اتر رہے ہیں۔ جس طرح راولپنڈی میں یہ ایک تقریب ہوئی شمولیت کی، اور جس طرح کراچی میں، حیدرآباد میں، سندھ کے شہری علاقوں میں جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، یوم تاسیس ہو یا عید کا موقع ہو، اور یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی لوگوں نے جو ہے ان کو یاد رکھا اور ان کو مبارکباد دی، بینر لگائے، ان کی تصاویر لگائی۔ تو اس طرح وہ کسی نہ کسی طور پر کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، جبکہ دوسری کسی سیاسی جو گراؤنڈ پر ہیں، جن کو ہر طرح کی اجازت ہے، ہر کام کی اجازت ہے جنہیں، تو ان کی جانب سے یا ان کے جو چاہنے والے کارکن ہیں یہاں پر، ان کی جانب سے ایسا کوئی مظاہرہ دیکھنے میں نہیں آیا۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر لوگ کہتے ہیں، کراچی کے شہری کہتے ہیں کہ انہیں MQM کا وہ دور ضرور یاد آیا کہ جب MQM کی بلدیاتی قیادت تھی اس شہر میں، MQM کے میئر اور MQM کے ناظم اعلیٰ اور MQM کے ٹاؤن ناظم ہوتے تھے، تو کس طرح عید کے تینوں دن جو ہے شہر سے جو گندگی، غلاظت اور آلائشوں کو کس تیزی کے ساتھ نہ صرف صاف کیا جاتا تھا بلکہ خوشبوؤں کا اسپرے بھی کیا جاتا تھا۔ لیکن بلکہ گزشتہ کئی سالوں سے، یہاں تک کہ جو پچھلا دور تھا میئر کراچی وسیم اختر کا، اس پر بھی خود ہم نے اس وقت بھی ایک پروگرام میں کہا تھا اور ایک پریس کانفرنس میں بھی بات ہوئی تھی، تو وہ اس شہر کو اس انداز میں صاف نہیں کر سکے تھے جس طرح کے وہ زمانہ تھا کہ جب ایک پوری جو ایک طرح سے ایک کنٹرول جس طرح ہوتا تھا، بانی و قائد MQM کا کنٹرول تھا،
تو لوگ ان کی قیادت کی وجہ سے، ان کے کنٹرول کی وجہ سے، جس طرح وہ اپنے چھوٹے چھوٹے کارکنوں سے جس طرح وہ رابطے میں رہتے تھے، ان کو ہر چیز کی اطلاع مل جاتی تھی. اور یہ بات یہاں کے جو ذمہ داران ہوتے تھے، چاہے وہ میئر ہو، ناظم ہو، کوئی بھی ہو، ان کو بھی پتا تھی کہ وہ کس طرح اپنے کارکنوں سے رابطے میں رہتے ہیں. تو وہ بھی ڈرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو بات لندن تک پہنچ جائے، اور پھر لندن سے فون آ جاتا تھا، ہدایت آ جاتی تھی. تو اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اس پر آج بھی جو 2 روز گزرے، 3 روز گزرے، شہر میں صفائی ستھرائی کا وہ حال نہیں تھا. بلکہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ کئی سالوں سے جو شہر میں صفائی کا جو نظام ہے وہ حکومت سندھ کے پاس ہے. حکومت سندھ نے باقاعدہ ایک ادارہ بنایا ہے، سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ. وہ ادارہ بنایا ہے اس کے پاس ہے، اور وہ ادارہ اتنا کرپشن زدہ ادارہ ہے کہ اس ادارے کے جو افسران ہیں وہ اتنے کرپٹ افسران ہیں. اور آج کی بات نہیں ہے، کئی سالوں سے پہلے بھی ہم خبریں ان کے حوالے سے دیتے رہے کہ وہ جب عید الاضحیٰ کے موقع پر کرائے کی گاڑیاں جو ہے، سزوکیاں جو ہے، وہ بڑی تعداد میں یعنی ہائر کرتے ہیں، لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پر وہ نہیں آتی، وہ پیسے بھی خرد برد ہو جاتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی یہی ہوا کہ اس طرح کی کوئی گاڑیاں جو ہیں وہ اکا دکا تو کہیں نظر آئی ہوں گی، لیکن زیادہ تر وہ کرائے کی گاڑیوں کے پیسے بھی خرد برد کر دیے گئے. اور اس طرح کی جو صفائی ستھرائی کا جو نظام تھا، جبکہ یہ پہلا موقع تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا میئر کراچی اور ڈپٹی میئر کراچی جو ہے پہلی مرتبہ پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوا تھا. لیکن چونکہ وہ نظام جو ہے صفائی کا جو کام ہے وہ ہے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس. اس بورڈ میں جو کرپٹ افسران ہیں وہ گزشتہ کئی سالوں سے وہ کرپشن کر رہے ہیں. اور وہ عید الاضحیٰ کے موقع آپ نے دیکھا کہ گزشتہ جو 10-15 سالوں سے شہر کا جو حال ہے، شہر کا جس طرح شہر میں گندگی و غلاظت کے ڈھیر ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ برسوں سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. اور گزشتہ جو MQM کا جو دور تھا، جو وسیم اختر والا جو دور تھا، جس میں ریان ہاشمی صاحب ڈسٹرکٹ سینٹرل کے چیئرمین تھے، تو ڈسٹرکٹ سینٹرل بالکل باقاعدہ وہاں پر گندگی غلاظت کے پہاڑ تھے وہاں باقاعدہ. ان کے زمانے میں بھی تھے، ان کے بعد تک رہے، اور آج بھی ہم نے دیکھا کہ آج 3 دن جس طرح علائشیں جو ہیں لوگوں نے اپنے طور پر اٹھوائی ہیں. وہ جو سرکاری خاکروب ہیں، وہ جو اٹھانے والے ہیں وہ سرکاری ہیں، کسی DMC کے KMC کے کہیں کے ملازم ہیں، لیکن وہ ان کو پیسے دے کر ہر گھر کے لوگوں نے، یہاں جو پوش علاقہ ہے، سوسائٹی کا پوش علاقہ، جہاں کلیکشن سینٹر بنتا تھا، جہاں پارک چائنا جو ہے وہ بڑا اچھا، یقیناً بہت اچھا پارک بنایا ہے، بہت زبردست، لیکن ظاہر ہے کہ کلیکشن پوائنٹ وہاں نہیں تھا اس دفعہ. لیکن کلیکشن پوائنٹ ہر سال وہاں چائنا گراؤنڈ میں ہوتا تھا. اس کے باوجود بھی سامنے جو پی سی ایچ بلاک 2 کا علاقہ ہے، لائنز ایریا کا علاقہ ہے، خداداد کالونی کا علاقہ ہے، وہاں سے علائشیں نہیں اٹھائی جاتی تھی. اور آج بھی اس دفعہ بھی یہی ہوا کہ علائشیں مکمل طور پہ نہیں اٹھائی گئی، بلکہ جن گاڑیوں میں علائشیں لے جائی جا رہی تھی اس میں سے چلتی گاڑی سے ایک آدھ علائشیں گر گئی. لوگ اس کی توجہ بھی دلا رہے ہیں، لیکن گاڑی نہیں رکی. اس نے وہ دوبارہ سے اٹھانے کی جو ہے وہ زحمت نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سڑک پہ گرنے والی علائشوں سے جو دوسری گاڑیاں آ رہی تھی وہ تیزی سے گزری، وہ علائشیں ظاہر پھٹ گئیں اور پورے سڑک پہ پھیل گئی. اور جس طرح پھر جو تعفن پھیلا، وہ بالکل وہ تعفن جو ہے وہ آج بھی جو ہے وہ 3 روز گزرنے کے بعد موجود ہے. اور یہ تعفن جس طرح کا ہے، یہ تو ابھی کہا جاتا ہے کہ کئی روز اسی طرح لوگ جو ہے اسی تعفن میں لوگوں نے عید کے 3 دن گزارے ہیں، اور مزید آنے والے جو چند روز ہیں وہ بھی لگتا ہے کہ لوگ اسی تعفن میں گزاریں گے، کیونکہ جو ایک مکمل انداز میں جو شہر کی صفائی ستھرائی ہونی تھی وہ کام نہیں ہو سکا. اور میئر کراچی جو ہے وہ یقیناً ایک بڑے اچھے، بہت ایکٹیو اور بڑے نوجوان اور ایک اچھی ساکھ کے مالک ہیں. اور ایک کراچی کو یقیناً ایک اچھا ایک میئر ملا ہے اس طرح مرتضی وہاب کی صورت میں. لیکن کیا کریں کہ کام تو نیچے کے لوگ کرتے ہیں. تو وہ جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ ہے وہ تو کرپشن کا شکار ہے. تو اس کو مرتضی وہاب صاحب جو ہے میئر کراچی ہونے کے باوجود جو ہے اس کو صحیح طور پہ کنٹرول نہیں کر سکے. اور ہم نے تو پہلے ہی آپ کو کہا کہ یہاں گندگی غلاظت کے جو ڈھیر عید سے پہلے بھی تھے اور عید الاضحیٰ کے بعد مزید اس میں اضافہ ہوا ہے. یقیناً کوشش کی گئی ہے، کہیں نہ کہیں سے اٹھائی بھی گئی ہے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے تھا شہر صاف، اس طرح شہر صاف نہیں ہوا ہے. دوسری طرف ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں
کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب گورنر یہاں پر تھے ڈاکٹر عشرت العباد صاحب، تو ظاہر ہے کہ جو بلدیہ ہوتی تھی، بلدیاتی قیادت ہوتی تھی، وہ بھی ایم کیو ایم کی ہوتی تھی. تو عشرت العباد صاحب جو ہے وہ پوری انتظامیہ جو ان کے ساتھ ہوتی تھی، میئر کراچی ہوتا تھا، ڈی سی او کراچی ساتھ ہوتا تھا، ناظم اعلیٰ کراچی ساتھ ہوتے تھے، ڈی سی او کراچی ساتھ ہوتا تھا، ٹاؤن ناظمین جس علاقے میں جس ٹاؤن میں جاتے تھے وہ ساتھ ہوتے تھے، وہاں کے جو سرکاری جو انتظامیہ کے جو لوگ ہیں وہ پوری سرکاری مشینری، سرکاری سارے ہائی آفیشل جو ہے ان کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ دورے کرتے تھے، اور وہ شہر کو صاف کرنے میں بڑی ایک اچھی پیش رفت ہوا کرتی تھی. تو اس مرتبہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ عید الاضحیٰ آنے سے قبل جو ایڈمنسٹریٹر کراچی تھے، جو یقیناً جن کو جو گورنر جو ایم کیو ایم کے جو نامزد کردہ تھے، ڈاکٹر سیف الرحمان صاحب کہا جاتا ہے کہ وہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ تھے، لیکن گورنر صاحب سے ان کا، گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب سے ان کا ایک بڑا اچھا کوارڈینیشن تھا، اور گورنر سندھ جو ہے وہ اکثر شہر میں جو ہے وزٹ پہ جاتے تھے، تو ان کے ساتھ کم از کم جو کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر تھے اور جو ضلعی حکام تھے وہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. اور کے ایم سی کے ایڈمنسٹریٹر ہونے کے ناطے ڈاکٹر سیف الرحمان نے بڑے اچھے یعنی تھوڑے سے وقت میں بڑے اچھے کام کیے. پاک چائنا یہ کشمیر روڈ پہ جو ہے وہ پارک بھی ایک بڑا زبردست بنایا، ایک اور کشمیر روڈ پہ پارک ہے، اس کو بھی جو ہے تزئین و آرائش کرائی اور بہت سارے کام کرائے. لیکن کیا کریں کہ عید الاضحیٰ سے قبل جو ہے وہ میئر کے الیکشن ہو گئے، اور پوری پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ بلدیاتی قیادت جو ہے وہ آ گئی. تو اب گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے ظاہر ہے کہ ان کی وہ بھی گورنر ہاؤس میں بیٹھتے نہیں ہیں. وہ جب سے گورنر بنے انہوں نے گورنر ہاؤس میں بیٹھنا تو چند منٹوں کا یا چند گھنٹوں کا بھی بمشکل ان کا ہوتا ہوگا، لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ بالکل شہر کے دورے پہ، چاہے وہ رمضان ہو یا کوئی بھی، وہ بالکل وہ بہت زیادہ متحرک گورنر کے طور پہ سامنے آئے، اور ان سے جو کچھ ہو چکا انہوں نے سرکاری وسائل نہ ان کے پاس نہیں تھے، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے ذاتی وسائل سے یا دوسرے لوگوں کے کوپریشن سے جو ہے وہ جو لوگوں کے لیے کام کیے. تو آج عید کے دنوں میں بھی، آج تیسرے دن جو ہے انہوں نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا، لیکن بدقسمتی سے ان کے ساتھ میئر کراچی ساتھ نہیں تھے، کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا گورنمنٹ آف سندھ کا، میئر کراچی کے ساتھ ان کا کوئی کوارڈینیشن نہیں تھا، کوئی سرکاری افسر نہیں تھا. وہ صحافیوں کو لے کے دورے پہ ضرور گئے، اور انہوں نے ظاہر ہے کہ شہر کی صورتحال کے حوالے سے اپنے عزم کا اظہار کیا، جو ایک اچھے ان کے جو مقاصد ہیں اس کا انہوں نے اظہار کیا. وہ بہرحال چونکہ ایم کیو ایم کے نامزد کردہ گورنر ہے کامران ٹیسوری صاحب، تو وہ ایم کیو ایم کے جو عارضی مرکز ہے بہادر آباد وہاں بھی گئے، ایم کیو ایم کے جو رہنما ہیں ان سے ملاقات کی، وہاں انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی، اور بہت ساری انہوں نے اپنی مظاہرے کے جو ایک بے بسی تھا، ایک بے بسی کا بھی اظہار کیا کہ وہ بہت سارے کام کرنے میں ظاہر ہے کہ ان کے پاس اختیار و وسائل نہیں ہیں، لیکن ان کی نیت ہے اور وہ اس نیت سے وہ کرنا چاہتے ہیں. لیکن ایک بات یہ ضرور سامنے آ گئی کہ جو شہر کے جو کام ہیں یا لوگوں کے عوام کے جو کاموں کے لیے بھی جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ بلدیاتی ادارے جو ہے وہ ایک پیج پر نہیں ہیں، اور گورنر سندھ جو ہے جو کچھ شہر کے لیے کرنا چاہتے ہیں وہ تنہا نظر آئے. اور ایم کیو ایم جو پہلے والی ایم کیو ایم تھی، کم از کم اس کے کارکنان خود جھاڑو لے کے سڑکوں پہ جو ہے وہ صفائی کے لیے شروع ہو جاتے تھے، اپنے قائد کے ایک حکم پر ہفتہ صفائی منایا کرتے تھے. لیکن جو موجودہ گراؤنڈ پر ایم کیو ایم ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس قسم کا کوئی ہفتہ صفائی بنائے، یا وہ کسی طرح جو ہے وہ سڑکوں پہ جا کے جو ہے عوام کے ساتھ شامل ہو کر جو ہے وہ عوام کے دکھ درد بانٹے اور عوام کو کوئی ریلیف دے سکے، سوائے اخبار میں بیان دینے کے یا پریس کانفرنس کرنے کے ان کی جانب سے اب تک کوئی عملی کام ایسا نظر نہیں آیا ہے. تو بہرحال یہی امید کریں گے کہ آئندہ دنوں میں کم از کم کوئی ایسا کام ضرور سامنے نظر آئے کہ جس کے نتیجے میں جو شہر کے اسٹیک ہولڈر ہیں، جو شہر کے لوگوں سے مینڈیٹ جو ہے وہ حاصل بھی کرتے رہے ہیں اور آئندہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کا عملی مظاہرہ جو ہے کم از کم وہ بھی عوام کو ریلیف پہنچانے کے لیے نظر آنا چاہیے. دیکھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں وہ نظر آئے گا یا نہیں آئے گا. تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی گفتگو. اس سے پہلے کہ میں آپ سے اجازت لوں، میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ آپ تھنک ٹی وی HD چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور لائک کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی اس نشست سے صابر علی کو اجازت.
اللہ حافظ۔ کنگ ٹی وی HD کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز پر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔